हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मल जिदारु फ़कान लिग़ुलामैनि यतीमैनि फ़िल मदीनति व कान तहतहु कंज़ुल लहुमा व कान अबूहुमा सालिहा फ़अराद रब्बुका अन यबलुगा अशुद्धहुमा व यस्तख़रिजा कंज़हुमा रहमतम मिर रब्बिक वमा फ़अलतुहु अन अमरी ज़ालिका तअवीलु मा लम तस्ती अलैहि सब्रा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज जो आयात में आपके सामने दरस की बयान करने लगा हूँ, ये आपने कभी जिंदगी में रिज़्क़ की इससे बेहतरीन आयत नहीं सुनी होगी। रिज़्क़ के लिए परेशान है ना बंदा आजकल। अब आपको ऐसे अनमोल तोहफे इसलिए देना चाहते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा अपने अंदर पैदा फरमाएं तलब। रिज़्क़ के लिए इससे बेहतरीन आयत कोई नहीं है, और ये ऐसी है कि ये अल्लाह ताला आपको खजाना अता फरमा देंगे। एक होता है कि 1000 रुपया, 10,000 रुपया, 1 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, ये कोई चीज नहीं है। जो बंदा इसको सही तरह से पढ़ने वाला बन जाए, जो मैं तरीका बता रहा हूं, फिर मुदावमत करे, अल्लाह ताला उसे खजाने अता फरमाएगा। और मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं। एक बंदा मेरे पास आज से कोई 15 साल पहले की बात है, ये 14 साल पुरानी बात है, वो आया मेरे पास, कहता है हर काम में तबाह हो चुका हूं, हर काम में हलाक हो चुका हूं, जीरो जीरो जीरो, हर काम शुरू करता हूं जवाल चला जाता है, डाउन हो जाता है। तो मैंने उससे कहा कि आप ये वजीफा शुरू कर दें। आज वो बंदा खाली पिंडी में मेरा ख्याल है कोई 10 अरब रुपए का मालिक है, बाकी उसके मुल्कों में छोड़ दें। और वो मुझे कहता है कि वो जो आपने मुझे वजीफा दिया था, मैंने उसको मजबूती से पकड़ा है, जिस काम में हाथ डाला है खजाना निकल आया वहां से। ये एक तो है किससे बातें, एक है प्रैक्टिकली। और अच्छा, लोग हमें क्या कहते हैं कि जी आपके पास खजाना क्यों नहीं? अल्लाह का फजल है, हमारे पास भी खजाने हैं। आप देखते हैं ना हमारे खजाने, जो पढ़ता है उसको खजाना मिलता है। एक बंदा हसद करेगा, उसको खजाना कभी नहीं मिलेगा, बुग़्ज़ रखेगा कभी खजाना। आप यकीन कुरान पे रखें, आपको खजाना। मैंने ऐसे 8-10 बंदे मेरे पास हैं सामने, जिनको अल्लाह ताला ने इसकी बदौलत खजाना दिया है और निकाला है। छोटी सी दुकान है, वहां से खजाना निकल आया। प्लाट है छोटा सा, वहां से खजाना निकल आया। छोटा सा कारोबार शुरू किया, उसमें खजाना निकल आया। लेकिन याद रखिएगा, तनहा वाले नौकरी करने वालों को कम खजाना मिलता है, असल खजाना तिजारत करने वाले को मिलता है। लेकिन नौकरी वाले को बरकत हो जाती है, उसमें अल्लाह असबाब ऐसे पैदा फरमा देते हैं। लेकिन ज्यादा खजाने का ताल्लुक तिजारत के साथ है। क्यों? कि हमारे टॉप 10 के जो सहाबा हैं, अशरा मुबशरा, वो 10 के 10 ताजिर हैं, और हमारे खुलफाए राशिदीन 4 के 4 ताजिर हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौकरी जिंदगी में कभी नहीं की, आपने हमेशा तिजारत की है, और फिर अल्लाह ताला बरकतें उसमें देता है। तो ये एक अलग चीज है। लेकिन नौकरी वाले को भी इसमें बरकत कैसे मिलेगी? अब वो आयत क्या है, वो अमल क्या है, वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। कि अभी ये देखिए, हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ए मूसा, आप जो बार बार मुझसे कहते हैं ना कि आप ये आपने क्या किया, आपने कश्ती को ऐबदार कर दिया, ये आपने क्या किया, बच्चे को मार दिया, ये क्या किया, दीवार बना दी और उन्होंने हमें खाना भी नहीं खिलाया। तो अब आपने फरमाया कि देखो, अब मैं आपको जुदा भी कर रहा हूं, लेकिन मैं तावील भी बता रहा हूं कि आखिर वजह क्या थी। उसमें तीसरी चीज आपने बताई, वो अम्मल जिदार, ये जो दीवार मैंने टेढ़ी थी, गिर रही थी, मैंने सीधी कर दी और ये बिल्कुल सही हो गई। तो ये दीवार जो थी, ये फकाना लिग़ुलामैनि, ये 2 बच्चों की है। गुलामैन बच्चे, 2 बच्चे थे, छोटे बच्चे हैं, नाबालिग हैं, ये उनकी है। यतीमैनि, लेकिन हैं यतीम बच्चे। अब यतीम जो है, ये इतना अल्लाह के यहाँ शान और इज्जत रखने वाला है कि अल्लाह उन यतीमों की परवरिश के लिए, उनके माल की हिफाजत के लिए 2 नबियों को भेज रहे हैं, और 2 नबी। और यहाँ पे घर में यतीम मिलता है तो रिश्तेदार उसका माल हड़प करते हैं। चचा हड़प कर रहा है, मामू हड़प कर रहा है, ताया हड़प कर रहा है। रिश्तेदार नजरें जमाए होते हैं कि यतीम को किस तरह हम घर से निकालें और इसकी जायदाद। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में यतीम पर प्यार, मोहब्बत और रहमत हो रही हो, अल्लाह के नजदीक वो दुनिया में सबसे बेहतरीन घर होता है।
اور سب سے گندا گھر اللہ کے نزدیک وہ ہے، ملعون گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم پر ظلم ہو رہا ہو۔ تو یتیم کا پیسہ کبھی نہ کھائیں، اس کی بددعا کبھی نہ لیں۔ اب نبی دعا لے رہے ہیں یتیموں کی، نبی دعا لے رہے ہیں، نبی کیوں دیوار بنا رہے ہیں کہ یتیموں کی دعا مل جائے اور یتیم کی مال کی حفاظت ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نبیوں کو بھیج رہے ہیں، تو یتیم کا جو ہے اس کی بڑی حیثیت ہے اور اس سے انسان کو ڈرنا چاہیے کہ ان کا مال کھائے۔ پھر فرمایا فی المدینہ، اسی شہر میں ہے وہ یتیم بچے، اور وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس کے نیچے دیوار کے نیچے خزانہ ہے، خزانہ کنز لہما، خزانہ ہے۔ اب یہ خزانہ نیچے جو ہے یہ والد نے وہاں پہ دفن کیا، اوپر دیوار چڑھا دی کہ میں مر بھی گیا تو بینک تو ہوتے نہیں تھے اس زمانوں میں، لوگ اس طرح آج دیکھیے آج سے 50-60 سال 100 سال پہلے بھی 100 سال پہلے تقریباً یہی چیز ہوتی تھی۔ تو وہ صدیوں پرانی بات ہے کہ نیچے خزانہ جو ہے دفن کیا۔ خزانہ کیا تھا؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف میں ہے کہ آپ روایت لائے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سونا اور چاندی تھا اور وہ گولڈ تھا اور سلور تھا اور وہ بڑی تعداد میں تھا۔ والد نے وہ وہاں پہ رکھا اور اس کے اوپر دیوار بنائی اور سوچا اگر میں مر بھی گیا تو یہ خزانہ محفوظ رہے گا، میرے بچے کسی کے آگے بالغ ہو کے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ پتہ یہ چلا قرآن کی اس آیت سے کہ اپنے بچوں کے لیے اچھا مال، اچھی زمین، گھر اور نان نفقے ان کے روزگار کے لیے کہ ان کے بعد میں کھانا پینے میں مشقت نہ ہو، تو انسان کو تیار کرنا چاہیے، بنانا چاہیے۔ وہ آدمی جو ہے جو اپنے بچوں کی فکر ہی نہیں کرتا، نہ ان کے مستقبل کی، نہ ان کے گھر بناتا ہے، نہ ان کے لیے بہترین کھانے کا انتظام کرتا ہے، کوئی حادثہ پیش آ جائے تو بچے اس کی بیوی رول جائیں گے۔ تو ایسا بندہ اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے۔ یہ توکل نہیں ہوتا کہ انسان کہے جی جو آئے کھاؤ بس، اور نہیں، ہر چیز کو بناؤ بھی۔ ہمارے نبی نے خود فرمائش کی کہ کاش حضرت فاطمہ کا گھر میرے یہ کمرے میرے گھر کے ساتھ ہوتا اور ان کو کوئی گھر مل جاتا۔ تو حضور علیہ السلام کے ایک صحابی نے، حضرت طلحہ نے لا کر اپنا گھر حضرت فاطمہ کو تحفہ دے دیا اور حضور کے ساتھ گھر ذاتی حضرت فاطمہ کو ملا۔ حضور نے نہیں کہا نہیں یہ توکل کے خلاف ہے، یہ چیزیں کوئی توکل کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ یہ حضور نے خود فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو خوشحال چھوڑو اور ان کو جو ہے اچھے حال میں چھوڑو، اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں بھیک مانگنے والا چھوڑ کے جاؤ۔ تو اس لیے جو لوگ ایسا کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے بناتے نہیں ہیں اور خود ہی اڑاتے رہتے ہیں اور یہ توکل سمجھتے ہیں، توکل نہیں ہے، یہ ظلم ہے اور اس کا بھی پکڑ ہوگی۔ اب یہ بندہ مر گیا، بچوں کے لیے خزانہ چھوڑ گیا، خزانے کا لفظ ہے کنز لہما، وہ خزانہ ہے نیچے، لیکن وہ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اچھا یہ بندہ کوئی عیاش بھی نہیں تھا، آوارہ بھی نہیں تھا، یہ پچھلے نبیوں موسیٰ علیہ السلام سے ہی پہلے کا بندہ ہے، اور لیکن اس زمانے کا بھی اچھا بندہ تھا۔ اللہ خود گواہی دے رہا ہے۔ اب آپ اور میں یا کوئی بندہ کسی کی گواہی دیں تو ہم کتنا اعتماد کرتے ہیں، یا اللہ گواہی دے رہا ہے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بہت صالح آدمی تھا، صالح۔ آپ نماز پڑھنے آئے ہیں تو آپ کو میں دیکھ کر اور دوسرا ہم ایک دوسرے کے بارے میں کہیں گے کہ جی بڑا صالح آدمی ہے، مسجد میں نظر آیا ہے، یہی ہوتا ہے نا صالح، اور ہماری گواہی اللہ قبول کرتا ہے، اس بندے کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو یہاں اللہ خود گواہی دے رہا ہے کہ جس کا خزانہ نیچے دفن ہے اور جس نے رکھا ہے، یعنی مال جمع کرنے والے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو قرآن و سنت کے خلاف کام ہے، یہ جمع ہی نہیں کرنا چاہیے۔ مال بنانا، پیسہ بنانا اچھے حلال طریقے سے کوئی اللہ کو مبغوض نہیں ہے، یہ صالح ہے اور خزانہ اس نے نیچے دفن کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کر رہے ہیں، صالح بھی اس کو کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے صالح، پھر اس کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اب دیکھیے کہ وہ بندہ اچھا نیک تھا، اللہ نے اس کی نسلوں کی بھی حفاظت فرمائی۔ جو بندہ نیک ہوتا ہے، آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، وہ نیکی ضائع نہیں ہوتی بلکہ لوٹ کر واپس آتی ہے۔ آپ کے ساتھ بھی اس کا اللہ تعالیٰ دنیا میں جو ہے اس کا صلہ دلواتے ہیں، آپ کی اولاد کو بھی دلواتے ہیں، اور ایک حدیث میں فرمایا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نسخہ کیمیا کے اندر کہ اولاد کی اولاد کو بھی اس کا صلہ ملتا ہے، اور یہاں تک کہ اللہ کی حدیث قدسی وہی لائے ہیں امام غزالی کہ 7 نسلوں تک اللہ تعالیٰ اس کا بینیفٹ دیتے ہیں جو آپ ایک نیکی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ آپ نے کہا
یا کسی کے آپ نے ساتھ، کسی کو آپ نے کپڑے دے دیے، کسی غریب کا آپ نے ساتھ دیا. اب یہ جو ہم غیبت کرتے ہیں، ہم لوگوں کی ٹو لگاتے ہیں، لوگوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، یہ ہمارا جو حال ہے آج کل، مذہبی طبقے کا بھی، نمازیوں کا بھی، غیر نمازیوں کا بھی، ہماری یہ چیزیں بھی نسلوں تک جاتی ہیں. اور ہماری کسی کے بارے میں اچھے لفظ بولنا وہ بھی نسلوں تک جاتا ہے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے. اب وہ بندہ ایسا تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ اس کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیسے محفوظ کیا. اور پھر امام آگے فرمایا فَأَرَادَ رَبُّكَ. اچھا یہ عجیب بات امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں بڑا اچھا جملہ لائے. آپ نے کہا دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بولا وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، وہ اللہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے. جب کھانے کی باری آئی تو کہا اللہ کھلاتا ہے. جب پانی پلانے کی باری آئی اللہ پلاتا ہے. اور جب بیمار ہونے کی باری آئی تو آپ نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں. یہ نہیں کہا اللہ بیمار کرتا ہے، ورنہ بیمار کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے نا. لیکن آپ کا انداز دیکھیے، یہ ادب، کچھ آداب ہوتے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے جو تھوڑی سے لفظ سخت بول دیے، لیکن وہ صرف سکھانے کے لیے ہے، کیونکہ کچھ چیزیں آداب ہوتی ہیں. ابھی آپ دیکھیے حضرت ابراہیم جب کھانے کی باری آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ کون کھلاتا ہے؟ اللہ. والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، میری کوئی غلطی ہوگی میں بیمار ہو گیا، میرے سے کوئی گناہ ہو گیا میں بیمار ہو گیا، تو مجھے شفا پھر کون دیتا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ ڈاکٹر دیتا ہے، یہ نہیں کہا کہ میں خود شفا یاب ہو جاتی. واذا مرضت فہو یشفین، تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. یعنی اچھائی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے اور برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے. ادب یہ ہے کہ جی مجھ سے کوئی غلطی ہوگی. جیسے تو اب یہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام کا جو انداز ہے وہ ادب کا بتا رہا ہے. حضرت خضر نے جب کشتی میں تھوڑا مارا نا تو آپ نے کہا اردت اعیبھا، میں نے چاہا کہ اس میں عیب لگا دوں، میں نے چاہا. حالانکہ اللہ کا حکم تھا، آرڈر کس کا تھا؟ اللہ کا. یہ نہیں کہا اللہ چاہ رہا ہے کہ اس کو توڑ دوں. جب توڑنے کی باری آئی، عیب لگانے کی باری آئی تو کہا اردت ان اعیبھا، میرا ارادہ ہوا کہ میں اس کو عیب دار کر دوں. اور پھر جب بچے کو مارنے کی باری آئی تو وہاں بھی کہا اردنا، یہ نہیں کہا اللہ مار رہا ہے، اللہ نے مجھے کہا مار دو اس کو، بلکہ کہا اردنا کہ ہمارا ارادہ یہ ہے، یعنی اللہ مجھے کہہ رہا ہے اور میں. اچھا اس میں بھی خیر اللہ کی طرف کی اور شر اپنی طرف کیا. اور پھر یہاں پہ جب دیوار بنا دی، اور دیوار بنا کے بنائی کس نے؟ اللہ نے. اب موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ سے کام کیا، خضر علیہ السلام نے ہاتھ سے کام کیا، اور نیچے خزانہ تھا وہ محفوظ کر دیا. تو یہ نہیں کہا کہ میں نے اور موسیٰ علیہ السلام نے خزانے کو محفوظ کر دیا، اپنا نہیں، میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا، ہر طرف میں نہیں. جب یہ باری آئی تو کیا کہا فَأَرَادَ رَبُّكَ، پس یہ چاہا تیرے رب نے ان یبلغا اشدہما، کہ پہنچیں یہ بالغ ہونے تک تو یہ خزانہ محفوظ رہے. تیرا رب چاہتا یہ ہے، یعنی تیرے رب نے یہ کام کیا ہے. اچھا کام اللہ کی طرف منسوب اور غلطی اپنی طرف منسوب. پھر فرمایا وَيَسْتَخْ. اچھا بالغ ہونے کی عمر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ 25 سال لکھی ہے کہ جب بالغ ہو جائے یتیم 25 سال. لیکن کچھ ائمہ نے فرمایا نہیں، حتی اذا بلغ اشدہ 40 سنہ، 40 سال کی عمر ہوتی ہے بالغ ہونے کی، یعنی جب یتیم کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے. لیکن خیر وہ الگ فقہ کی بحث ہے. اب فرمایا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو پھر وہ نکال لیں اپنا خزانہ وہاں سے. ہم نے دیوار اس لیے سیدھی کر دی کہ اس کا والی جو ولی ہے وہ ابھی آؤٹ تھا یا شہر میں نہیں تھا، اس کو پتہ نہیں جو ہے چلا کہ دیوار گر رہی ہے. ہم نے تعمیر کر دی، بس بات ختم ہو گئی. اب آپ نے فرمایا اے موسیٰ رحمتم من ربک، یہ سارا اللہ کی مہربانی سے ہوا، یا اللہ نے ان پہ مہربانی کی کہ ان یتیموں کی حفاظت ہو. یتیموں کے لیے اللہ کتنا سوچ رہا ہے، اور ہم یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں آج ہمارے معاشرے میں، یتیموں کے ساتھ کیا. تو اس لیے ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے. آگے فرمایا وما فعلتہ عن امری، یہ جو سارا کچھ ہوا ہے نا، یہ میں نے وما فعلتہ، یہ میں نے نہیں کیا، عن امری، اپنے حکم سے، اپنی چاہت سے، یہ سارا اللہ نے کرایا ہے، یہ اس کا آرڈر تھا، بس میں تو اس کا بندہ ہوں، جو اس نے کہا میں نے کر دیا. ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ وہ تعویل ہے جس باتوں پہ آپ صبر نہیں کر سکے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. یعنی یہ سارا کام تو غیر شرعی نہیں ہوا تھا،
ایک دم کسی پہ فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، یہ ایک بات یہ بھی پتہ چلی۔ اور جی آپ تو اسلام سے ہی نکل گئے، آپ تو کسی کی غلطی پر ایک دم فتویٰ اس پہ نہیں لگانا چاہیے، سوچنا چاہیے شاید اس کی تعویل کوئی اچھی ہو، ہمیں اچھی تعویل کرنی چاہیے۔ اب یہاں پہ خزانہ جو ہے، آپ چاہتے ہیں کہ خزانہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے، کیا دے؟ خزانہ، مال۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 82 ہے، اور اس کا یہ حصہ وَكَانَ تَخْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ تَخْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، یہ جو جملہ اتنا ہے، جب کوئی بندہ دکان پہ بیٹھے، کاروبار کی جگہ پہ بیٹھے، وہاں بیٹھ کر جب وہاں جائے، یہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کرے اور اپنی زندگی کا معمول بنائے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے اس جگہ سے خزانہ عطا فرمائیں گے اور اس جگہ کو خزانہ بنا دیں گے۔ اور اگر تنہا ملتی ہے ایک بندے کو، تنہا لے کر یا کوئی بھی پروفٹ لیتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، اس کا پروفٹ ملتا ہے، زمین بیچتا ہے، گھر بیچتا ہے، تو وہ لے کر اس کو 100 مرتبہ پڑھ کے دعا کر کے اس کو استعمال کرے، اللہ اس میں اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسے خزانہ اتنا ملے کہ وہ دینے والا ہو، تقسیم کرنے والا ہو، تو وہ خزانہ حاصل کرنے کے لیے، مال و دولت کی کثرت حاصل کرنے کے لیے ہر جمعہ کے دن جو ہے اس کو 1000 بار پڑھا کرے، وَكَانَ تَخْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ، اور یہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے خزائن عطا فرمائے گا۔ اگر والدین زندہ ہیں تو والدین کی خدمت کرے، ان کے پیر دبائے، اور پیر دبائے ان کی خدمت کرے، مالش کرے، کوئی بھی خدمت کرے، انہیں خوش کرے، اور اس کے بعد جو ہے یہ آیت جو ہے 100 بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے اتنا خزائن عطا فرمائے گا۔ اور فوت ہو چکے ہیں تو پھر ان کی قبر پہ جایا کرے، جمعہ کے دن جائے، روز کوشش کرے، نہیں تو جمعہ کو جائے اور واپس آ کر یہ پڑھے، 100 مرتبہ دعا کرے، اللہ اس کی مال میں ترقی عطا فرمائیں گے، خزائن عطا فرمائیں گے۔ اور یہ آیت کریمہ رزق کو، پیسے کو کھینچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور یہ محمد ابن منقدر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ خزائن جو تھے وہ کیا تھے، وہ پھر آگے انہوں نے لکھا کہ وہ 7 جملے تھے، عبارت تھی، جو مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں بھی لکھی ہیں، تو وہ 7 جملے وہ پوری ترتیب کے ساتھ، اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔